अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बारबरोसा बोलम 29 एपिसोड नंबर 33 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। बारबरोसा ब्रदर्स अलजायर की सरजमीन पर पहुंच जाते हैं और फिर बाबा अरूज अपने दोस्त अमीर सलीम से मुलाकात करते हैं। वो बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और गले लगाते हैं और फिर वो तमाम लोगों के सामने बाबा अरूज की तारीफ करते हैं कि अगर कुछ अरसे पहले हमारे तजारती सामान को बाबा अरूज और उनके साथियों ने नहीं बचाया होता तो हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता और अलजायर में जो खुशहाली नज़र आ रही है वो कभी कायम ना हो पाती। और हमने इस तजारती माल के ज़रिए बहुत से सिपाहियों को भी ख़रीदा है और हमने बहुत सी जंगें लड़कर फतूहात भी हासिल की हैं। तो हमारी फतूहात और खुशहाली में बाबा अरूज और उनके साथियों का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और फिर वह तमाम लोगों को खुशामदीद करते हुए कहता है, आप लोगों को यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना सोने की, ना तिजारत की, ना किसी चीज़ में ख़रीदो फरोख्त की। आप जो कुछ करना चाहते हैं बस आप हुक्म करें, वो चीज़ आपके सामने हाजिर कर दी जाएगी। खिज़र ये सुनकर कहता है, फिलहाल तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इंतकाम लेने के लिए आए हैं। ये सुनते ही अमीर सलीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो खिज़र से पूछता है, कैसा इंतकाम, क्या सब कुछ खैरियत है? और फिर खिज़र उन्हें बताता है कि हमारे इलाके कला मीज़ पर कातिलाना हमला किया गया और हमारे घर वालों को कैदी बना लिया गया, हमारे बहुत से सिपाही भी शहीद हो गए। अमीर सलीम ये सुनकर पूछता है, ये सब कुछ किसने किया है? मैं अपने सिपाहियों को अभी हुक्म देता हूँ कि वो एक फ़ौजी दस्ता तैयार करें और उस घटिया इंसान से लड़ने के लिए जाएं जिसने आपके साथ ये गद्दारी करने की कोशिश की है। बाबा अरूज जवाबन कहते हैं, दान त्यागो। ये सुनते ही अमीर सलीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि दान त्यागो एक बहुत बड़ा गुंडा है और बहरा रूम का गवर्नर भी है, लिहाजा उसका सामना करना इतना आसान नहीं होगा। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि रोज़ा दान त्यागो से कहती है, अभी तक बाबा अरूज और खिज़र की तरफ से कोई ख़त नहीं आया है, लगता है वो अपनी ख़वातीन को बचाना ही नहीं चाहते। दान त्यागो ये सुनकर कहता है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आज एक बहरी शाही जहाज यहाँ पर आने वाला है। अगर उस जहाज के आने से पहले बाबा अरूज और खिज़र की तरफ से कोई खत मौसूल नहीं होता तो फिर उनकी खवातीन को हमारे शहंशाह के हवाले कर दिया जाएगा और फिर वो अपनी सारी ज़िंदगी महल में गुलाम की हैसियत से गुजारेंगी और हमारे शहंशाह की खिदमत करेंगी। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान पैतरुस कमरे में दाखिल हो जाता है। पैतरुस जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसका भाई से पूछता है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम कोई मनहूस खबर लेकर आए हो, जल्दी बकवास करो। और फिर पैतरो ने बताता है कि अरूज और खिज़र को अलजायर में देखा गया है, वो ज़रूर अपने घर वालों को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनते ही रोज़ा कहती है, देखा, मुझे पहले ही अरूज और खिज़र पर शक था। उनकी खामोशी की यही वजह थी कि उन लोगों ने अभी तक कोई खबर नहीं दी, वो चुपके चुपके अपने घर वालों को बचाने की तैयारियां कर रहे थे। और फिर पैतरो अपने भाई से पूछता है, अब हमें क्या करना होगा? दान त्यागो ये सुनकर कहता है, उन लोगों ने खामोशी से एक चाल चली है, मैं भी उसके बदले में एक चाल चलूंगा, लिहाजा उन्हें जल्दी मालूम हो जाएगा कि दान त्यागो कितना बड़ा बदमाश है। दूसरी तरफ बाबा अरूज की बात सुनने के बाद अमीर सलीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि तुमने तो सीधा ही दान त्यागो से टक्कर ले ली है। तुम जानते हो कि वह बहरे रूम पर हुक्मरानी करता है और तमाम बहरी अड्डे उसके मातहत काम करते हैं, लिहाजा मैं उसके साथ तिजारत करता हूँ, मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। बाबा अरूज जवाबन कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका मसला हमारे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। तुम तो पहले उसके साथ तिजारत कर रहे हो और हमें सिर्फ तुम्हारी इतनी सी मदद चाहिए कि हमें तुम्हारे तजारती काफ़िले में दाखिल होना है ताकि हम उस तजारती काफ़िले को इस्तेमाल करते हुए उसके इलाके में घुस जाएं और फिर अपनी खवातीन को आज़ाद करवा लें। अमीर सलीम सुनकर कहता है, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसके सिपाही और उसके जासूस अलजायर में भी फैले हुए हैं और अब तक तुम्हारे आने की खबर दान त्यागो तक पहुँच गई होगी, और अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मैं भी मुश्किल में फंस जाऊँगा। खिज़र सुनकर कहता है, आपको क्या लगता है आप हमारे दोस्त नहीं हैं? हम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़े होंगे, फिलहाल तो हमें वक्ती तौर पर आपकी मदद की ज़रूरत है, आपको हमारा साथ देना होगा। अमीर सलीम सुनकर कहता है, अगर मैं आपका साथ देता हूँ तो आप जानते हैं कि इस इलाके का हिस्सा मशरकी बहरे रूम जैसा नहीं है, ये मगरबी हिस्सा है और यहाँ पर हस्पानवी सिपाही चारों तरफ काबिज हैं, यानी तुम लोगों की निस्बत हमारे इलाकों पर कब्जा करना बहुत आसान होगा। और फिर जैसे ही बाबा अरूज को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि सलीम में इतनी ताकत नहीं है कि वो दान त्यागो से टकरा सके और वो बाबा अरूज की मदद करने से घबरा रहा है, तो बाबा अरूज सलीम से कहते हैं, यहाँ पर बात हमारे वक़ार इज़्ज़त की है, हमारी ख़वातीन उनके पास हैं, अगर तिजारत की बात होती या सोने चांदी की तो मैं तुम्हारे पास कभी भी मदद मांगने के लिए नहीं आता। सलीम जवाबन कहता है, तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो, मैंने बहुत लंबे अरसे तक मेहनत की है कि मेरे इलाके के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और मैं इसमें किसी हद तक कामयाब हुआ हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए हो जिसकी वजह से मेरे इलाके का अमन व अमान तबाह हो जाएगा। बिलाखिर जैसे ही सलीम और बाबा अरूज के दरमियान बहस बढ़ जाती है तो बाबा अरूज सलीम से कहते हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर एक दिन रुकने की इजाज़त दे दो, ना तो हमें तुम्हारा जहाज़ चाहिए, ना सिपाही, ना सोना, ना कोई और मदद, हम अपनी मदद अपने आप कर लेंगे।
اور پھر جیسے ہی بابا روج اپنی بات مکمل کرنے کے بعد باہر آتے ہیں تو الیاس ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا بات ہوئی۔ بابا روج انہیں تمام کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں وہ ہماری مدد نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی مشکل سے اس بات پر رضامند ہوا ہے کہ ہم یہاں پر ایک دن کے لیے قیام کریں گے، وہ تو اس پر بھی راضی نہیں تھا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران کمال رئیس کا بھتیجا وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میرے جاسوسوں کے ذریعے مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ سمندر کے قریب بحری قزاقوں کا ایک جہاز ہے، وہ لٹیرے اپنا سامان لے کر جیجل کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر دان دیاگو نے ہماری خواتین کو قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے، لہٰذا ہم رات کے اندھیرے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے بحری جہاز میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک طرف مرد حضرات اپنی خواتین کو بچانے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں تو دوسری طرف خواتین بھی آپس میں بحث کر رہی ہوتی ہیں۔ ایزابیل ہما خالہ سے کہتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زندان میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے اور مجھے کمزور بنا رہا ہے، پتہ نہیں وہ ہمیں بچانے کے لیے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے۔ ہما خالہ یہ سن کر کہتی ہیں زندان ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تمہارے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے، لہٰذا مضبوط رہو، مجھے امید ہے کہ ہمارے بیٹے ہمیں بچانے کے لیے یہاں پر ضرور آئیں گے۔ وہ کچھ نہ کچھ منصوبہ بنانے میں تھوڑا وقت لے رہے ہیں، لیکن جہاں تک میں انہیں جانتی ہوں وہ اپنی عزت اور وقار کو بچانے کی خاطر اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جانوں کو دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بازنطینی شہنشاہ کی طرف سے آنے والے بحری جہاز کی خبر سن کر بہت پریشان ہو چکی ہو کہ اگر خضر اور عروج وقت پر نہیں پہنچتے ہیں تو ہمیں یہاں سے بازنطینی بادشاہ کے محل کی طرف بھجوا دیا جائے گا، لیکن تم امید رکھو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی خواتین کی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران پیترو وہاں پر پہنچ جاتا ہے جس کی مریم پر گندی نظر ہوتی ہے اور وہ مریم سے کہتا ہے تمام خواتین اس ڈر سے کانپ رہی ہیں کہ انہیں بازنطینی شہنشاہ کے پاس بھجوا دیا جائے گا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں، تم یہاں پر رک کر مجھ سے شادی کر لو اور میرے ساتھ سکون کی زندگی گزارو، ورنہ محل میں تمہیں غلام کی حیثیت سے ساری زندگی گزارنی ہوگی۔ پیترو کے منہ پر پھر سے مکہ مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو پیترو اپنی تلوار نکال کر مریم کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتا ہے عقل سے کام لو، میں یہاں پر تمہاری زندگی کو جہنم بننے سے بچانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ جہاں تک میں خضر کو جانتا ہوں وہ تمہاری جان بچانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک سونا اور اندلس ہمارے حوالے کر چکا ہوتا اور تمہاری جان بچا لی جاتی، لیکن اگر تم اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہو تو تم میری بیوی بن جاؤ۔ تمام خواتین مریم کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ مریم اب کیا جواب دینے والی ہے۔ اسی دوران مریم ایک خنجر نکال کر پیترو کے سینے میں گھسانے والی ہوتی ہے اور کہتی ہے اگر میں تمہارے سینے کو نہ چیر سکی تو خضر چیر ڈالے گا، اگر میں تمہاری زبان نہ کاٹ سکی تو تمہاری گندی زبان کو خضر ہی کاٹے گا۔ پیترو یہ سن کر کہتا ہے جب بھی تم مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہو تو مجھے تم پر اور پیار آتا ہے، تم مجھے مزید اچھی لگتی ہو، تمہاری ان قاتلانہ اداؤں نے ہی مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، لہٰذا میں تمہیں بازنطینی شہنشاہ کے جہاز سے آنے سے پہلے کا وقت دیتا ہوں، تمہارے پاس سوچنے کے لیے تھوڑا وقت ہے، سوچ لو اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا۔ پیترو جو کہ مریم کے ہاتھوں تھوڑا بہت زخمی ہو جاتا ہے اور وہ مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے ویسے ایک بات تو ماننی ہوگی، میرے جاسوسوں نے مجھ تک خبر پہنچائی ہے کہ باربروسا برادرز الجزائر میں پہنچ چکے ہیں، وہ تمہیں یہاں پر بچانے کے لیے آئیں گے، لیکن ہم ان کے لیے ایک جال بچھائیں گے، جیسے ہی وہ زندان میں پہنچیں گے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے ان کی موت کے۔ اسما یہ سن کر کہتی ہے تم ہمارے ساتھیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا پاؤ گے، جب تمہارا باربروسا برادرز سے آمنا سامنا ہوگا تو ڈر کی وجہ سے تمہاری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر جب خضر تمہیں جہنم واصل کرے گا وہ دن ہماری خوشی کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی بابا روج اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے منصوبے کو کیسے کامیاب بنانا ہے، اسی دوران ان کی نظر مسلمان تاجروں پر پڑتی ہے جو کہ مسلمان قیدیوں کو ہسپانیوں کے ہاتھوں بیچنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی بابا روج کے دل پر بجلی سی گر جاتی ہے اور وہ اس مسلمان تاجر سے کہتا ہے کیا امیر سلیم مسلمان قیدیوں کو دان دیاگو کے حوالے کر دیتا ہے؟ تاجر جواباً کہتا ہے جی ہاں، اسے صرف تجارت اور پیسے سے لینا دینا ہے۔ یہ سنتے ہی بابا روج کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے جس انسان کے مسلمان سمجھتے ہوئے جان بچائی وہ تو اپنے دین کو بھی چھوڑ چکا ہے، وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ہسپانیوں کے حوالے کرتا ہے، پھر اسے قتل کرتے ہیں اور غلام بنا کر ساری زندگی ذلیل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بابا روج مزید کچھ سوچ پاتے، اسی دوران ہسپانوی سپاہی جو کہ غلام بننے کا ناٹک کر رہے ہوتے ہیں وہ بندوق چلا کر بلبل پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں۔ بابا روج کا ساتھی بلبل زمین پر گر جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہسپانوی سپاہی جو کہ بھیس بدلنے کے بعد تعداد میں کم ہوتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے بابا روج اور ان کے ساتھی ان ہسپانوی سپاہیوں کو بندوق کی مدد سے جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لڑائی اور شور شرابے کی آواز سننے کے بعد امیر سلیم بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے تاجر ساتھی سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا۔ وہ بتاتا ہے کہ ہسپانوی نے بابا روج کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس حملے کی وجہ سے بابا روج کا ساتھی بلبل زخمی ہو گیا ہے۔ بابا روج بلبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اسے فوری طور پر طبی امداد والے کمرے کی طرف لے جاؤ اور اس کا علاج کرواؤ۔
اور پھر سلیم بابا روت سے کہتا ہے میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ دان دیاگو سے پنگا نہ لینا، لیکن تم نے اب میرے لیے بھی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے سپاہی تمہاری تلاش میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور وہ تمہیں مارنے کے لیے ہی آئے تھے، اور اب وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم دونوں ساتھی ہیں اور ہم دونوں مل کر اسے تباہ برباد کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ بابا روچی تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ دکھی ہو جاتے اور کہتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ میں نے تم جیسے گھٹیا انسان کی اس دن جان بچائی تھی۔ میں نے تمہیں مسلمان سمجھ کر اپنا دوست بنایا کہ تم مسلمان بھائیوں کی مدد کرو گے۔ سلیم یہ سن کر کہتا ہے کیا تم مجھے یہاں پر بھاشن دینے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کبھی تم سے پوچھا ہے کہ کالا میز کے علاقے کے کیا حالات ہیں، تم وہاں پر کیسے منافع کماتے ہو؟ اور روچی سن کر کہتا ہے میں نے ساری زندگی حرام مال کی بجائے حلال مال کو فوقیت دی ہے۔ میں تمہاری طرح گھٹیا کام کر کے منافع نہیں کماتا، اور نہ میں نے تمہاری طرح اپنے دین کو چھوڑا ہے۔ میں مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن میں نے تم جیسا گھٹیا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ہسپانوی سپاہی کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ اس پر ظلم و زیادتی کر سکے۔ اور پھر بابا عروج اپنے ساتھی کو اشارہ کرتے ہیں کہ اسے سونا دے کر سارے غلاموں کو خرید لو، اسے صرف سونے سے محبت ہے، اسے اپنے مسلمان بھائیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سلیم یہ سن کر کہتا ہے مجھے تمہارا سونا نہیں چاہیے، میں نے غلاموں کو پہلے ہی ہسپانویوں کے ہاں فروخت کر چکا ہوں، اور ویسے بھی ان غلاموں کا میں مالک ہوں۔ میں جسے چاہے انہیں فروخت کروں گا اور جسے چاہے میں اسے فروخت کرنے سے انکار کر سکتا ہوں، اور لہٰذا میرا تم سے یہی مشورہ ہے کہ ہماری دوستی اب ختم ہو چکی ہے، تم فوری طور پر الجزائر کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے دے۔ بابا روجی یہ سن کر غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں اپنی بکواس بند کرو، فی الحال تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، پہلے میری دشمنی دان دیاگو کے ساتھ تھی، لیکن اب تم دان دیاگو کے ساتھی ہو تو میری دشمنی تمہارے ساتھ بھی ہے، اور تم مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہو، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک طرف بابا عروج الجزائر کے علاقے میں موجود ہوتے ہیں تو دوسری طرف خضر اور اس کے ساتھی اپنا بھیس بدلنے کے بعد سمندری قزاق کے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ قافلہ جیجل کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نظر پیترو پر پڑتی ہے، تو خضر جان بوجھ کر ایک تاجر سے پوچھتا ہے یہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے، اور پھر تاجر انہیں بتاتا ہے کہ یہ دان دیاگو کا چھوٹا بھائی پیترو ہے، یہ ساحلی علاقوں پر ہونے والی تجارت کے تمام اصولوں سے واقف ہے اور تمام تجارتی سامان کی حفاظت کی ذمہ داری اسی کی ہے، یہ تمام چیزوں کا معائنہ کرتا ہے۔ فی الحال تو پیترو یہاں پر بازنطینی شہنشاہ کی طرف سے بھیجے گئے تحفے تحائف کو وصول کرنے کے لیے آیا ہے۔ رات ہوتے ہی بازنطینی شہنشاہ کا جہاز سفر پر روانہ ہو جائے گا، اور پھر جیسے پیترو اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہوتا ہے جو بازنطینی شہنشاہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بازنطینی شہنشاہ تم سے بہت امید کر رہے ہیں کہ تم بدلے میں بہترین تحفے تحائف ان کے لیے بھجواؤ گے۔ پیترو جواباً کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بار ہمارے پاس جو تحفے تحائف ہیں اسے دیکھتے ہی بازنطینی شہنشاہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ الیاس اور خضر یہ باتیں سننے کے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ وہ خواتین کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، لہٰذا وہ ان کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی بابا عروج اپنے ساتھیوں کے ساتھ الجزائر کے علاقے کو چھوڑ کر جانے والے ہوتے ہیں، اسی دوران سلیم کی طرف سے ایک تاجر آ کر انہیں بلاتا ہے کہ سلیم آپ سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی بابا عروج سلیم سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سلیم کے کمرے میں پہلے حصہ دان دیاگو بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ دان دیاگو کو دیکھتے ہی بابا عروج غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو سلیم آگے بڑھ کر بابا عروج کو روکتے ہوئے کہتا ہے میں نے تم دونوں کو یہاں پر صلح کرنے کے لیے بلایا ہے تاکہ تم دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے ہو جائے اور تمہارے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں۔ بابا عروج جواباً کہتے ہیں کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ تم میری اجازت کے بغیر کس معاہدے کے بارے میں بات کر رہے ہو، اور تم ثالثی بننے کی فضول ہی کوشش کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ وہ میرا جانی دشمن ہے، اس نے میرے ساتھیوں کو شہید کیا ہے اور ہماری خواتین کو اغوا کیا ہے۔ دان دیاگو سن کر کہتا دیکھا میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ہماری بات نہیں سنے گا اور وہ مجھے مارنے کے لیے دوڑے گا۔ میں یہاں پر آخری بار اسے سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تم اپنی خواتین کو بچانا چاہتے ہو تو 10,000 سونے کی اشرفیاں اور اندلس کا شہر میرے حوالے کر دو۔ یہ سنتے ہی بابا عروج اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنی بکواس بند کرو، میں تمہیں چیر کر رکھ دوں گا اور اپنی خواتین کی جان بھی بچاؤں گا، میں تمہیں اپنا قیدی بنا لوں گا۔ سلیم جیسے یہ منظر دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ بابا عروج کی تلوار دان دیاگو کے سر پر ہے اور دان دیاگو کے ساتھیوں کی تلوار بابا عروج کی گردن پر ہے، اور پھر وہ دونوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے یہاں پر خون خرابہ مت کرو، بابا عروج مجھ سے یہاں پر مدد مانگنے کے لیے آیا تھا جبکہ دان دیاگو مجھ پر بھروسہ کر کے آیا ہے، لہٰذا میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم دان دیاگو کو یہاں سے قیدی بنا کر لے جاؤ اور اپنی خواتین کو آزاد کرواؤ۔ بالآخر بابا عروج تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنی تلوار کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اور پھر دان دیاگو جاتے ہوئے بابا عروج کو دھمکی دیتا ہے میں نے تمہیں آخری موقع دیا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، بازنطینی شہنشاہ کا بحری جہاز پہنچ چکا ہے، میں تمہاری خواتین کو بازنطینی شہنشاہ کے پاس تحفے کے طور پر بھیجنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری طرف خضر اور الیاس پیترو کا پیچھا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر زندان میں خواتین کو قید کیا گیا ہوتا ہے، اور پھر وہ خواتین کو باہر نکلوانے کے بعد
اسے بازنطینی شہنشاہ کے ایک سپاہی کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ تحفے تحائف۔ یہ عروج اور خضر کے گھر سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں۔ یقیناً بازنطینی شہنشاہ نے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ سپاہی دیکھ کر کہتا ہے تم نے بالکل ٹھیک کہا، ایک طریقے سے تم اپنی غلطی بھی سدھار لو گے کیونکہ تمہارے پاس اندلس کے علاقے سے تعلق رکھنے والے غلام موجود نہیں ہیں۔ تم نے ترک خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ بالآخر خضر اور الیاس دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ ہمیں کم سے کم زندان کے ٹھکانے کے بارے میں علم ہو گیا۔ اور پھر جیسے ہی پیترو کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مریم بھی ایک غلام کی حیثیت سے بازنطینی شہنشاہ کے محل میں بھیجی جا رہی ہے تو اپنے بھائی سے کہتا ہے میں مریم سے محبت کرتا ہوں۔ دان دیاگو یہ سن کر کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو، تم چاہتے ہو کہ میں مریم کو بازنطینی شہنشاہ کے پاس نہ بھیجوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بھاڑ میں گئے تم اور تمہاری محبت، مجھے صرف بازنطینی شہنشاہ کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ مجھے مزید طاقتور بنا سکے، مجھے تمہاری محبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی پیترو بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنے بھائی کی غلامی کی ہے لیکن اسے آج میری محبت کی قدر نہیں ہے اور وہ مریم کو مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے دان دیاگو کے اشارہ کرنے پر خواتین کو زندان سے نکال کر شاہی بحری جہاز کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ خضر اور الیاس عروج کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ عروج کسی مشکل میں پھنس چکا ہے، لہٰذا ہم دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہی خواتین کی جان بچانی ہوگی۔ اور پھر جیسے ہی خضر اور الیاس ان سپاہیوں کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران دان دیاگو کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بابا عروج کو اس نے الجزائر کے علاقے میں دیکھا تھا تو اس کے باقی دو بھائی کہاں پر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بابا عروج کے باقی دو بھائی خواتین کو آزاد کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا دان دیاگو اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر کے خضر اور الیاس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ شہنشاہ کے سپاہی سے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے ایک اور تحفے کا انتظام کیا ہے۔ اور پھر جیسے خضر اور الیاس خواتین کی طرف دیکھتا ہے تو وہ چلا کر کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی جلد ہمارے بڑے بھائی بابا عروج اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران بابا عروج اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ بابا عروج کو دیکھتے ہی دان دیاگو کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران اور پریشان ہو کر بابا عروج سے پوچھتا ہے تم یہاں پر کیسے آئے؟ اور پھر بابا عروج کا وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب بابا عروج اس تاجر سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کا راستہ روکنے کے بعد اسے مار پیٹ کر تمام غلاموں کو آزاد کروا دیتے ہیں۔ یہ وہی مسلمان غلام ہوتے ہیں جسے بابا عروج نے الجزائر میں خریدنے کی کوشش کی ہوتی ہے، لیکن سلیم ان کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے یہ تو دان دیاگو کے غلام ہیں، یہ انہی کے پاس جائیں گے۔ بالآخر بابا عروج اور ان کے ساتھی غلاموں کے کپڑے پہننے کے بعد اس بگی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح وہ دان دیاگو کے علاقے میں گھسنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے بابا عروج اور ان کے بھائی اپنی تلواریں نکال کر دان دیاگو کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے آپ لوگوں کو نظام وائس اور ٹرکش ڈرامہ ٹیلنٹس کی طرف سے عید مبارک کہا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔